अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नुआए फ़िक्र। 2 दिन छुट्टी की। अहमद के दांत में बहुत तकलीफ़ थी और मुझे फ़्लू हुआ था और बुखार भी था। आपने देखा होगा कि मेरी अभी भी आवाज़ कुछ ठीक नहीं है। पाकिस्तान में हुकूमत ने डॉलर की स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग पर क्रैकडाउन के बाद अब अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के नाम के नीचे होने वाली स्मगलिंग के ख़िलाफ़ एक्शन शुरू कर दिया है। नए रूल्स ऑफ द गेम इंट्रोड्यूस किए हैं। कुछ अशिया पर पाबंदी लगा दी है, बिल्कुल पाबंदी लगा दी है, और कुछ अशिया पर हम ड्यूटी नहीं लगा सकते, उस पर 10% प्रोसेसिंग फ़ीस लगा दी है। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड की गार्ड में होने वाली स्मगलिंग के खिलाफ हुकूमती एक्शन का खैर मकदम भी किया है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड की मद में पाकिस्तान के अंदर टायर्स, कपड़े, कॉस्मेटिक्स, ड्राई फ्रूट, ब्लैक टी और घरेलू सामान स्मगल हो रहा है और मुल्क की मईशत को बहुत बुरे तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। बहुत सारा खाम माल मंगवाया जाता है जिसकी फैक्ट्रियां अफगानिस्तान में हैं ही नहीं। इस वक्त अफगानिस्तान की जो इम्पोर्ट है वो $8 बिलियन है और जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन $1.5 से $2 बिलियन है। सो टेक्निकली वो हमारा $6 बिलियन इस्तेमाल करके अपनी इंपोर्ट कर रहे हैं। 90% ऑफ अफगान ट्रांजिट ट्रेड अफगानिस्तान जाती ही नहीं है और हमारे यहाँ ही रह जाती है, और उसके लिए डॉलर जो हैं वो हवाले हुंडी के साथ दिए जाते हैं। और जो 10% ट्रेड या इंपोर्ट है जो जाती है अफगानिस्तान में, उसके लिए भी डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान से ही ख़रीदे जाते हैं। पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि रेशमी कपड़ा ना तो बनता है और ना ही इंपोर्ट किया जाता है, और ये सारा का सारा अफगानिस्तान से स्मगल होकर आता है और पाकिस्तान के बाज़ार रेशमी कपड़ों से भरे पड़े हैं। बताने की बात यह है कि ये जो अफ़गान ट्रेड में जो स्मगलिंग हो रही है, ये नेटवर्क इतना ऑर्गेनाइज्ड और वेल टक्ड इन है कि आदमी कराची और कोयटा में बैठा है और पाकिस्तानी होने के बावजूद उसके पास एक अफ़गान आइडेंटिटी कार्ड है और वो उसको अफ़गानिस्तान जाने की ज़रूरत भी नहीं, वो कराची या कोयटा में ही बैठकर इंपोर्ट कर रहा है। सबसे पहले डॉलर पर क्रैकडाउन हुकूमत का, उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर, उसके बाद अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड, और फिर तीसरा इसका टियर है कि हुकूमत पाकिस्तान अब जो इल्लीगल अफ़गान्स हैं उनको वापस पुश कर रही है अफ़गानिस्तान के अंदर, क्योंकि ये लोग इस तमाम इल्लीगल स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग और टेररिज्म में हिस्सा लेते हैं, भरपूर किरदार अदा करते हैं। आज हमारे इंटरम फॉरेन मिनिस्टर जलील अब्बास जिलानी ने अपने अफ़गान काउंटर पार्ट अमीर ख़ान मुत्तकी से तिब्बत में मुलाकात की, और चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि उस मुलाकात में उन्होंने अपने काउंटर पार्ट को ये जो एक्शंस लिए जा रहे हैं इनके बारे में क्या ब्रीफ किया, क्या बातचीत हुई और क्या रिस्पांस उनका आया। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, आज जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं वो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से तिब्बत में, जो चीन का ऑटोनमस रीजन है, वहाँ पे उन्होंने मुलाकात की। एक जो म्यूचुअल फोरम बना हुआ है, मल्टीलेटरल फोरम, पाकिस्तान, चाइना, अफ़गानिस्तान के हवाले से रीजन में, तो उसके तहत ये मुलाकात थी। बायलैटरल मुलाकात में मेरा ख्याल है जो चीज़ें दबे दबे अल्फाज में बताई गई कि पाकिस्तान ने वजाहत की, जो कि पाकिस्तान वजाहत की या बेसिकली अफ़गानिस्तान को जो समझाया कि पाकिस्तान में जो बेहद जराइम इस वक्त हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो अफ़गानिस्तान से आने और जाने वाले लोग हैं जो यहाँ पे कानून का एहतराम नहीं करते, और बहुत ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम्स और ऐसे बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ गए हैं। जो पाकिस्तानी सिटीज़न हैं वो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन जो अफ़गान सिटीज़न हैं वो इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। जितनी बड़ी बड़ी घरेलू वारदात हैं जिसमें डाके हैं, चोरियाँ और इस तरह की ढेर सारी चीज़ें, उसमें अफ़गान मुलव्वस है। नंबर 1। नंबर 2, जो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा शोर मचा कि
افغان ٹرانزٹ ٹریڈ والا اور اسمگلنگ والا ایشو ہے، اس میں بہت زیادہ مس یوز جو ہے وہ پاکستان کو نقصان ہوتا ہے، یعنی کہ افغانستان سے وہ چیزیں جاتی نہیں ہیں لیکن کاغذوں میں یہ شو کی جاتی ہیں کہ وہ افغانستان گئیں اور پھر واپس آ گئیں۔ بہت بڑی بڑی تجارتی چیزیں جو باہر سے منگوائی جاتی ہیں افغانستان کے لیے اور افغانستان میں یوز نہیں ہے، فار ایگزامپل جس میں ایک بڑی چیز جس کا ذکر کیا گیا وہ بلیڈ ہے، جبکہ داڑھی کاٹنا وہاں پہ حرام ہے اور بلیڈ جو ہیں سب سے زیادہ استعمال ہو رہے تھے، تو وہ ایکچولی وہ پاکستانی مارکیٹ کے لیے بلیڈ ہوتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں، کاغذوں میں دکھایا جاتا ہے کہ افغانستان گئے ہیں لیکن جاتے نہیں ہیں۔ اسی طرح کی اور ڈھیر ساری چیزیں ہیں، ٹائر ہیں، ٹیوبز ہیں، یعنی کہ سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے مد میں لوکلی جو ہیں وہ یہیں پہ مارکیٹ میں بیچی جا رہی ہوتی ہیں، جس سے لوکل انڈسٹری کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اس وجہ سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اور اس میں سارے کے سارے لارجلی افغان شہری ملوث ہوتے ہیں، تو یہ انلیگل رہنے والے ہیں، مہاجرین بھی نہیں ہیں۔ تو لنڈے کے کپڑوں کا کام، اس طرح کا کام تو بہت زیادہ شہروں میں افغانی جو شہری ہیں ان کے ہاتھوں میں ہے، لیکن جو انلیگل اور دوسرے ٹریڈز ہیں وہ اس پہ بہت زیادہ ملوث ہیں۔ تو بہرحال میرا خیال ہے کہ پاکستان نے اپنی طرف سے یہ چیز افغانستان کو سمجھائی ہے اور ان کو میرا خیال یہ سمجھ بھی آ گئی ہوگی کہ پاکستان اس حوالے سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں پچھلے دنوں پھر دوبارہ طالبان کی طرف سے اٹیکس آنا شروع ہو گئے ہیں اور دوسرے پرابلم بھی بہت زیادہ ہیں جو افغان شہریوں کی وجہ سے۔ تو دیکھتے ہیں کیا رزلٹ آتا ہے، لیکن بہرحال رزلٹ تو کیا آنا، لیکن میرا خیال ہے کہ میوچل ایک ڈسکشن اور یہ چیز ہوئی ہے اور جو ایمیکیبلی جو ہے وہ افغانستان کو شاید یہ چیز سمجھ بھی آ جائے کہ ان کے شہری یہاں پہ کیا کر رہے ہیں۔ جی رانا صاحب۔ احمد یہ بھی بتائیے کہ اس وقت پولیٹیکل انوائرمنٹ کیا ہے، پولیٹیکل ایٹماسفیئر کیا ہے، کیونکہ شہباز شریف اور مریم صاحبہ کو کچھ جگہ پر ریزسٹنس ملی، لوگوں نے ان کے خلاف نعرے لگائے، لوگ ان سے تنگ ہیں۔ پچھلی 16 ماہ کی جو حکومت تھی اس میں ان کی کارکردگی اچھی نہیں تھی، اور آپ نے دیکھا وہ مریم نواز کا لاہور کے شہر کے لاہور شہر کے ایک چھوٹے سے حصے شادرہ کے اندر ان کا جو جلسہ تھا وہ بالکل ٹھوس تھا، بالکل کارنر میٹنگ جیسا تھا۔ تو کیا خبر اخبار ہے آپ کے پاس؟ جی احمد۔ رانا صاحب، عمران خان صاحب نے اپیل فائل کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ سیشن کورٹ کا جو ان کی سزا کا فیصلہ تھا توشہ خانہ کیس میں اس کو سسپینڈ کیا جائے۔ تو فیصلہ پہلے بھی ان کے حق میں آ گیا تھا جب ہائی کورٹ نے ان کی سزا پہ عمل درآمد کو روکا، لیکن ان کے خلاف کیسز اتنے زیادہ ہیں خان صاحب کے خلاف کہ فی الحال جیل میں ہی ہیں۔ آج میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا ایک صاحب کی جو خبر دینے کے انداز میں یہ بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ نہ صرف عمران خان بلکہ میاں نواز شریف کے بغیر ہی آئندہ الیکشن ہوں گے۔ کل شہباز شریف صاحب رانا صاحب لاہور میں اپنے مقامی حلقے میں گئے تو وہاں جا کے انہوں نے لوگوں سے بات چیت کرنا چاہیے، تو وہاں پہ لوگوں نے اتنا شدید انہیں کرٹیسائز کیا، اتنے سخت نعرے لگائے کہ ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ بعد میں فیس سیونگ کے لیے نون لیگ نے ایک پریس ریلیز اور اعلامیہ جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ لوگ پریشان تھے، مقامی طور پہ کوئی پل نہیں بنا تھا، تو شہباز شریف صاحب نے ان سے ادارے ہمدردی کرتے ہوئے پھر ان کو بلا لیا ہے اپنے پاس تاکہ ان کی بات سنیں اور ان کی بات جو ہے جو بھی مسئلہ ہے ان کا حل کیا جائے۔ لوگوں نے وہاں نعرے لگائے جی، اور اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ جب محترمہ مریم نواز شریف تشریف لائیں تھی پاکستان واپس کچھ دن پہلے، تو جیسے وہ ایئرپورٹ سے اتری اور آگے گئیں تو وہاں پہ بھی لوگوں نے نواز شریف صاحب کے اور نون لیگ کے خلاف نعرے لگائے۔ اور جو اس وقت کے سینئر تجزیہ نگار ہیں مثلا نصرت جاوید صاحب ایک جگہ پہ کہہ رہے تھے کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا گھر میں کوئی بڑا بوڑھا تو اس کو وہ ریڈی پہ بٹھا لیتے ہیں اور اس کو دکھا دکھا کے بھیک مانگتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے ساتھ اب ان کا خاندان یہ کرنے جا رہا ہے کہ ان کی اولاد کو ووٹ کوئی مل نہیں رہے تو ہم نواز شریف کو دکھا کے ووٹ میں لے لیں۔ جو سروے ریسنٹ آئے ہیں ان میں 68-70% جو ہے عمران خان کی مقبولیت ہے، باقی پہ وہ پارٹی ہے۔ نون لیگ بڑی کم نظر آ رہی، اور یہ جو کرٹیسزم ہوا ہے اور یہ جو گلی گلی میں کرٹیسزم ہو رہا ہے یہ ہر جگہ پہ تو پی ٹی آئی کے ورکر پہنچ کے گالیاں نہیں نہ نکال رہے ہوں گے، مقامی لوگ بھی پریشان ہوں گے، اور مقامی لوگ واقعی پریشان ہیں۔ وہ نہ صرف موجودہ کیئر ٹیکر حکومت سے پریشان ہے، وہ نون لیگ کی حکومت سے بھی پریشان ہے، وہ ہر حکومت سے پریشان ہے، اسی کا فائدہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ہو رہا ہے۔ تو بہرحال سائفر خیر انہوں نے توشہ خانہ میں اپیل دائر کی ہے، یہ تو میں جنرل ڈھیر ساری اس حوالے سے چیزیں جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ صاحب پہ بتا رہا تھا، لیکن بیک گراؤنڈ کے طور پہ کہ سننے میں یہ آیا ہے کہ شاید نواز شریف صاحب بھی واپس نہ آئیں، آ بھی جاتے ہیں تو ان کو خاطر خواہ لفٹ نہیں ہوگی عوام کی طرف سے، باقی جو مرضی لفٹ کرواتے رہیں۔ جی رانا صاحب۔
احمد کل پاکستان کا کرکٹ میچ ہالینڈ کے خلاف ہے. ہالینڈ کی ٹیم تو بہت ہلکی ٹیم ہے, لیکن آج ہم نے دیکھا انگلینڈ اور کیویز کے درمیان میچ. دونوں ٹیموں نے بہت اچھا کھیلا, لیکن کیویز نے تو تباہی نکال دی. جس پروفیشنلزم کے ساتھ وہ کھیلے اور جس تیاری کے ساتھ وہ آئے ہوئے تھے, جتنا انہوں نے ہوم ورک کیا ہوا تھا, ان کی گیم دیکھ کر میں تو خوف زدہ ہو گیا ہوں. آپ پاکستانی کرکٹ ٹیم کا مستقبل اس ورلڈ کپ میں کیسے دیکھتے ہیں؟ جی احمد. کل پاکستان کا ہالینڈ کے ساتھ کرکٹ میچ ہے. کرکٹ کے ورلڈ کپ میں پہلا پاکستان کا میچ ہوگا. آج انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کا میچ ہوا, جس میں نیوزی لینڈ نے بڑا رگڑا لگا دیا انگلینڈ کو اور جیت گیا. تو اب آنے والے میچوں میں تیسرا میچ پاکستان کا انڈیا کے ساتھ ہے. پہلے دو میچوں میں سری لنکا ہے میرا خیال اور ہالینڈ ہے, اس کے بعد پھر انڈیا کی سے ہم کھیلیں گے. ہماری دعا ہے پاکستان جیتے, اور سب لوگوں کی یہی دعا ہے, تمنا بھی ہے. اور بابر اعظم کو بڑے بڑے میمز بنا کے بھی اور دنیا میں بھی تجزیہ نگاروں میں بڑا اچھا بہترین کھلاڑی بھی قرار دیا ہے. بابر اعظم رضوان کی جوڑی بھی بہت اچھی ہے بیٹنگ میں. بیٹنگ وکٹیں ہیں انڈیا کی. تو اب دیکھتے ہیں کیا گل کھلاتے ہیں ہمارے کھلاڑی, ورلڈ کپ ہمارے لیے لے کے آتے ہیں یا کیا سچویشن بنتی ہے. ہماری دعا ہے کہ ضرور جیتے. بہت سارے لوگ بہت زیادہ تجزیات کر رہے ہیں. ایک دو بالر ہمارے جو نہیں فٹ ہو کے جا سکے, ایک دو فٹ بھی ہو گئے نہیں جا سکے, اس کے اوپر بھی تھوڑا سا لوگوں کا ایک قسم کا کہہ لیں کہ وہ ہے لیک آف کانفیڈنس ہے کہ شاید ٹیم کی وہ پرفارمنس نہ رہے نسیم شاہ کے نہ ہوتے ہوئے. لیکن باقی ٹیم کے حوالے سے یہ ہے کہ ٹیم جان اگر لڑا کے کھیلے تو جیت سکتی ہے. ہمارے لیے ہمیشہ سب سے بڑا جو آبسٹیکل رہی ہے وہ انڈیا نہیں رہی ورلڈ کپ میں, آسٹریلیا رہی ہے. آسٹریلیا نے ہم جس سیمی فائنل میں ہم آسٹریلیا کے خلاف کھیلے نا ہم ہار جاتے تھے, جس سیمی فائنل میں آسٹریلیا نہیں سامنے آتا وہ ہم جیت جاتے. تو اگر سیمی فائنل میں آسٹریلیا نے اور فائنل میں نہ ڈکا تو پھر تو ہم ورلڈ کپ بھی انشاءاللہ جیت جائیں گے. دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے, اللہ کرے ہم سارے میچ جیتیں اور ورلڈ کپ بھی جیتیں, آسٹریلیا کو بھی ہرائیں, باقی ساری ٹیموں کو بھی ہرائیں اور فتح کے جھنڈے ہر جگہ پہ گاڑیں. ٹیم اچھی ہے, ٹیم کی کارکردگی بھی اچھی ہے, لڑکے بھی اچھی نیت سے کھیل رہے ہیں. جو کوئی وقار وسیم اور شعیب اختر کا دور تھا اس میں تو لوگ یہ باتیں کرتے تھے کہ انہوں نے ورلڈ کپ بیچ دیا. ہماری گورنمنٹ بھی اس وقت ایسی تھی, انڈیا کے ہاتھوں میں بیچ دیا. ایسے ہی انہوں نے لفنٹری کی اور انہوں نے, ہمیں کہنا تو نہیں چاہیے کہ جوئے بازی میں اور اس میں لگا کے ٹیم کو آگے لگا دیا. اس وقت بھی بہترین ٹیم تھی جب وقار وسیم شعیب اختر وغیرہ یہ بولر تھے. تو اس وقت بھی ہم ورلڈ کپ نہیں جیت سکے, اس وقت جیتنا چاہیے تھا. خان صاحب کے بعد وہ دوسرا موقع تھا, اب تیسرا موقع ہے. ٹیم اچھی ہے, اللہ کرے اس دفعہ ورلڈ کپ جیت کے لائیں اور جو ہے وہ فتح جو ہے جس کے ہاتھ سر پہ فتح کا تاج آ جاتا ہے, پھر لوگ ساری پرانی چیزیں بھلا دیتے ہیں اور وہ پھر اس کھلاڑی کے لیے بھی ساری زندگی کے لیے ایک اہم اعزاز ہوتا ہے. تو اللہ کرے ہماری یہ ٹیم جیتے, ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. دیکھتے ہیں کارکردگی کیا ہوتی ہے. یہ پورے اگلے 1-2 مہینے ورلڈ کپ ہی چلے گا. جی رانا صاحب. خواتین و حضرات, چند سال پہلے مجھے ایک میرے دوست کی کال آئی پاکستان سے, لاہور سے, کہ جناب آپ کیلیفورنیا میں رہتے ہیں اور یہاں پر بادام پوری دنیا میں جاتا ہے کیلیفورنیا کا, تو لیٹس امپورٹ اٹ اور کوئی کاروبار کرتے ہیں. میں نے کہا جناب بالکل ٹھیک ہے. میں چیکو میں جہاں رہتا ہوں اس کے 100 مائل کے ریڈیس میں 2 بیسیکلی آمنڈ کے پروڈیوسر ہیں, اور اتفاق سے مجھے لوڈ بھی وہیں کا ملا اور میں ووڈ لینڈ گیا. اور میں وہاں جب گیا تو وہاں ان کی جو خاتون تھیں جو ایکسپورٹس کے ساتھ ڈیل کرتی تھی, میں نے ان سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا کہ کیسے ہوگا اور کیوں ہوگا اور کیا پرائسز ہوں گی. بہرحال انہوں نے میرے سامنے ایک چارٹ رکھا اور انہوں نے کہا جی آپ کو پہلے تو کس قسم کا بادام چاہیے, پھر اس کے بعد آپ کو وہ شیوڈ چاہیے, آپ کو وہ ہیف اینڈ ہیف چاہیے, آپ کو کس شکل میں چاہیے, اس کی 3 4 5 6 قسم کی قسمیں تھیں. وہ میں نے سلیکٹ کرتا گیا اور فائنلی میں نے اس کو بتایا کہ مجھے ایک کنٹینر کا مجھے بنا کر دے ایسٹیمیٹ. تو اس نے مجھے ایسٹیمیٹ بنا کر دیا, اور وہ ایسٹیمیٹ جب میں نے پاکستان بھیجا تو وہ میرے ان دوست نے کہا بھائی جان جو خرچہ آپ بتا رہے ہیں یہ تو اس پہ جو ایک باکس یا ایک ڈبہ یا ایک پیکٹ یا ایک جار جو آپ بیچیں گے وہ تو آلریڈی اس سے سستا بک رہا ہے یہاں پہ.
تو یہ تو نہیں ہو سکتا. سو یہ بیسیکلی تمام مہربانی ہے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی کہ کوئی بھی شخص اگر لیگل طریقے سے صحیح طریقے سے کاروبار کرنا چاہتا ہے, انویسٹ کرنا چاہتا ہے, کوئی چیز امپورٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ جو چگاٹھیے بیٹھے ہیں یہ آپ کو صحیح طریقے سے کام نہیں کرنے دیتے, صحیح طریقے سے پاکستان میں انڈر انوائسنگ کرتے ہیں اور بہت سارے ایشوز ہیں. بہرحال افغان طالبان حکومت پاکستان کے ان سٹیپس کو اور اس کریک ڈاؤن کو, ان انلیگل ایکٹیویٹیز کو اور لوگوں کی افغانستان میں واپسی کو کیسے لیتی ہے, یہ تو پتہ چلے گا کچھ عرصے کے بعد. ان کا کیسے رسپانس آئے گا ہمیں سوچنا پڑے گا اس کے اوپر مزید, اور ہمیں ویٹ اینڈ سی کرنا پڑے گا. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے یہ مدر آف آل ایولز ہے اس وقت پاکستان میں, اور پاکستان کی معیشت پر اور پاکستان کی جو جاب کریشن ہے اس پر اس کے بہت برے امپیکٹس ہیں, اور یہ لوگ بڑے ویل ٹاکڈ ان ہیں. ہمیں سب سے پہلے یہ جو مافیا پاکستان کے اندر بیٹھا ہے کوئٹہ, لاہور اور کراچی کے اندر, یہ بڑے بڑے سردار صاحبان, بڑے بڑے ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹرز اس میں ملوث ہیں. ان کے مجھے یہ ڈر ہے کہ جب یہ آ جائے گی, سول گورنمنٹ آ جائے گی, الیکشن ہو جائیں گے, الیکشن سر کے اوپر ہیں, تو یہ کیا جو بھی سیاسی حکومت میں آئے گی کیا وہ ان کا پریشر برداشت کر سکے گی؟ مجھے تو سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ وہ ان تمام اقدامات کو کہیں ریورس نہ کر دے. بہرحال اگر حکومت افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو اور ان افغانیوں کو مینج کر لیتی ہے تو پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے 20% وہ بہتر ہو جائے گی. 20% از اے بگ نمبر. آپ کو کچھ عام عوام پر سے بوجھ اترے گا اور ان کو کچھ سانس آئے گا. بہرحال جس طرح کا میچ انگلینڈ اور کیویز کے درمیان ہوا, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, میرا دل ڈوب گیا. ہمارے پلیئرز جس پروفیشنلزم سے کیویز نے کھیلا, 10 سال میں کوئی کدا میچ ہی اس پروفیشنل طریقے سے کھیلتے ہیں, تو باقی تو ان کے ساتھ صرف عوام کی دعائیں ہوتی ہیں, اور میری دعا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں اور پاکستان کرکٹ ٹیم اچھا پرفارم کرے اور ورلڈ کپ جیت کر آئے. آپ بھی دعا کیجیے گا. میں اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.